हेल्थ गाइड के साथ फौजिया शफीक हमारे आज के प्रोग्राम ऑपरेटर जासिम अल हद्दाद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी लिसनर्स, प्रोग्राम हेल्थ गाइड और आज भी हम आपके साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत जैसे कि हम बात करते हैं, तो आज भी हम एक ऐसा मौजू अपनाने जा रहे हैं जो कि हम उससे दो चार तो होते ही हैं और ऐसा मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में हम बात करते हैं। मगर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ैनब मलिक जो कि डेंटल सर्जन हैं, डेंटिस्ट हैं। तो आज हम उस हवाले से बात करेंगे और जो ख़ास तौर पर मैं बात करूंगी वो रूट कैनाल के हवाले से क्या है, किस तरह से वहाँ तक पहुँचा जाता है ये पूछेंगे, क्योंकि मुझे खुद बहुत डर लगता है रूट कैनाल से। तो बहरहाल हम पूछेंगे क्या उसकी वजूहत हो सकती हैं, किस तरह से बचा जा सकता है, क्यों हम होती क्या है, इस सब पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम, और मैं अपने सारे सामीन को सलाम कहना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आप लोग में से कुछ लोग जो पहले भी शायद उनको ज़रूरत पड़ी हो। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप अपने जो आपका टाइम है उसमें से हमें टाइम आप देती हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। लिसनर्स, हम बात करेंगे रूट कैनाल के बारे में, मगर उससे पहले मैं कुछ अपडेट्स आपको देना चाहूँगी। जैसे कि जो कुछ वैक्सीनेशन के हवाले से जो सेंटर्स जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही थी कि उसमें से जो ड्राइव थ्रू हैं उन्हें बंद किया जा रहा है, जो कि नेक्स्ट 2 वीक्स में बंद कर दिए जाएंगे। जैसे कि आज जो लास्ट डेट का ऑपरेशन का जो यानी वहाँ पे जो हुई वैक्सीनेशन लुसेल में, वहाँ पे कोविड-19 का जो ड्राइव थ्रू सेंटर था वो आज यानी 23 जून को वो बंद कर दिया गया है। इसी तरह से जो अलवाकरा का कोविड-19 ड्राइव थ्रू सेंटर है वो भी वेडनेसडे यानी नेक्स्ट वेडनेसडे को बुध के रोज 30 जून को वो भी क्लोज कर दिया जाएगा। और इस तरह से QNCC का जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो उसे क्लोज कर दिया जाएगा 29 यानी 29 जून ट्यूसडे को या मंगल के दिन उसे भी बंद कर दिया जाएगा। मगर ये नहीं है कि इन सेंटर्स को बंद कर दिया गया है, ये मौसम की वजह से कि वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो उन्हें काम करना जो है वो बहुत मुश्किल था। जो गर्मी का जो टेम्परेचर है और ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है, जाहिर है हम सबको मालूम है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। तो उसकी जगह जो नया सेंटर जो कतर वैक्सीनेशन सेंटर है वो ओपन किया गया है। और ये भी देखा गया कि जहाँ पर ये जो ड्राइव थ्रू 2 सेंटर्स थे उसमें लोसेल सेंटर और अलवाकरा, तो उसमें 3,20,000 लोगों ने विजिट किया और उसमें जो सेकंड डोज है उसके लिए वो किया गया था। तो ये जो नया सेंटर है वो बनाया जाए। इसके अलावा जो हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर जैसे जैसे अपने हेल्थ सेंटर से जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो वहाँ पे जारी रहेगी हेल्थ सेंटर्स में। और इस नए सेंटर में जो कि बिजनेस और इंडस्ट्री जो सेक्टर है वहाँ पर ये जो वैक्सीनेशन नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को वो उसके हवाले से नया सेंटर जो है वो खोला जा रहा है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। जी हाँ डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर ज़ैनब मलिक हमारे साथ हैं। लिसनर्स, अभी जैसे मैंने बात की और बड़े अपने बिजी स्केड्यूल में हमारे साथ होती हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं और स्पेशली आपकी तरफ से भी जब लास्ट टाइम डॉक्टर साहिबा से बात हुई तो बहुत सारे सवाल मैंने रखे थे, वो भी थोड़े पूछेंगे। मगर आज जो हम टॉपिक अपनाने जा रहे हैं रूट कैनाल के बारे में कि ये है क्या, ये डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहूँगी। और अगर आप कोई भी सवाल करना हो तो आप हमारे साथ आइए, व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन कीजिए 66622107 हमारा व्हाट्सएप नंबर, और टेलीफोन के ज़रिए भी आप हमारे साथ आ सकते हैं। और टेलीफोन नंबर हमारा 44874299। फेसबुक पर हमें ज्वाइन कीजिए FM 107 कतर हमारा पेज। और अब हम पूछेंगे डॉक्टर साहिबा से, और सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपनी तरफ से और अपने तमाम लिसनर्स की तरफ से। और ये कि डॉक्टर साहब बताइए कि रूट कैनाल क्या है। जैसे मैं हूँ, मेरे सारे लिसनर्स मेरे साथ हैं, और जब रूट कैनाल का नाम आता है तो थोड़ा खौफ सा आ जाता है, तो वो पूछना चाहूँगी कि क्या है। जी, रूट कैनाल अगर हम आम लफ्जों में कहें तो नसों का इलाज।
دانت میں بھی نسیں ہوتی ہیں. لوگ چونک جائیں گے شاید سن کے کہ اچھا دانت میں بھی نسیں ہوتی ہیں, وہ تو بہت سخت ہوتا ہے, مگر جی ہاں دانت میں بھی نسیں ہوتی ہیں, دانتوں کی جڑوں میں ہوتی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی ہیں. تو جو روٹ کینال ٹریٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں شارٹ میں RCT کہہ سکتے ہیں, یا نسوں کا علاج, تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں, جو نسیں ہوتی ہیں ان کو ہم کلین کر دیتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں, صاف کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جب آپ کے دانت سے نسیں ہٹ گئیں تو پھر آپ کو کوئی درد, کوئی بھی کسی قسم کی سینسیٹیوٹی, ٹھنڈا گرم کچھ بھی آپ کو محسوس نہیں ہوگا. اب سوال آتا ہے کہ ایسا ہم کس حالت میں کریں گے, کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے RCT کی, روٹ کینال ٹریٹمنٹ کی. تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ مطلب وہ سینسٹیوٹی نہیں ہوتی, جیسے ہم نروز کی جب ہم بات کرتے ہیں, جیسے ہم اگر کسی بھی حوالے سے نیوروپیتھی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اسی طرح سے دانتوں میں بھی اس طرح سے ہی کوئی, یا وہ زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں جو ان کی نرو سپلائی ہوتی ہے, جیسے دانتوں میں بھی نروز ہے, تو کیا وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی, کیا ہوتا ہے, انفیکشن کی وجہ سے, یا وہ اب ہم پوچھیں گے کہ کازز کیا ہو سکتی ہیں کہ ہم یہاں تک پہنچیں؟ جی, کازز اس کے یہ ہوتے ہیں کہ نارملی تو آپ کا جو جڑ کا حصہ ہوتا ہے, جڑ تو اندر ہوتی ہے, اور اوپر سے آپ کو جو دانت نظر آتا ہے وہ حصہ ہوتا ہے, اور جو نسیں ہوتی ہیں وہ جڑ میں ہوتی ہیں اندر, تو وہ اوپر سے کھلی ہوئی نہیں ہوتی ہیں. اچھا جی, ٹھیک, آپ کورنگ وہ کورڈ ہوتی ہے, جو باہر آپ کو دانت نظر آتا ہے اس سے کورڈ ہوتی ہے پوری طریقے سے. اب کئی ساری صورتیں ہو سکتی ہیں, جیسے کہ آپ کو چوٹ لگی, آپ کا دانت میں فریکچر ہو گیا, اور اتنا ڈیپ فریکچر تھا کہ وہ جو ہے نسوں تک پہنچ گیا, تو اس حالت میں جو ہے پھر RCT کی ضرورت پڑ سکتی ہے. یا آپ کے دانت میں کیویٹیز ہوں, کیڑے لگے ہوں, وہ بہت ڈیپ ہو گئی کہ اب آپ جو ہے اس میں فلنگ نہیں کر سکتے, فلنگ کریں گے تو وہ ڈائریکٹ جو ہے نروز کو ٹچ کر رہی ہوگی. تو اگر اس حد تک جو ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے کہ نروز ایکسپوز ہو جاتی ہیں, کھل جاتی ہیں, تو پھر جو ہے اس حالت میں RCT کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا ٹھیک, تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آف اینڈ آن انفیکشنز ہو رہے ہوں اس میں آپ کے دانت میں, کیونکہ درد بہت محسوس ہوتا ہے نا کہ کیوں, تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ انفیکشنز ہوں, یا زیادہ سینسٹیوٹی ہو, یا کیریز جیسے کہ کیویٹی ہو جاتی ہیں. جی بالکل, جب آپ کی نسیں کھل گئی ہیں تو آپ کو بہت شدید سینسٹیوٹی ہو سکتی ہے, ٹھنڈے سے بھی اور گرم سے بھی, اور درد بھی آپ کو بہت زیادہ ہوگا, انفیکشن ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ پہلے جو چیز کورڈ تھی, جو پروٹیکٹڈ تھی, وہ پوری کھل گئی ہے. تو اس کے ذریعے سے, ان نسوں کے ذریعے سے آپ کے دانت کے نیچے, جڑ کے نیچے حصے تک جو ہے انفیکشن پہنچ سکتا ہے, اور پھر ایبسس بھی بن جاتا ہے, پس کلیکٹ ہو جاتا ہے, سویلنگ ہو جاتی ہے کئی دفعہ. ٹھیک ہے, اور اتنا درد ہوتا ہے کئی بار کہ آپ لیٹ نہیں سکتے, جیسے ہی آپ لیٹیں گے آپ کو بہت شدید درد ہوگا, یا آپ اپنا سر نیچے جھکائیں گے تو آپ کو بہت شدید درد ہوگا, اس حد تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پوچھنا یہ چاہوں گی, جیسے کہ ہم نے بار بار اس روٹ کینال کی ہی بات, ظاہر ہے آج ہم آپ سے اسی کے بارے میں کوشچن پوچھیں گے, ہمارے لسنرز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, وہ کوشچن کر سکتے ہیں, اور کیجیے ضرور, اور پوچھیے کہ کیوں, کب ہم, جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس کب جائیں, یا ہمیں خود محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ روٹ کینال یا یہ جو RCT ہمیں ضرورت ہے یا کیا, یہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گی. جیسے درد ہو تو ویسے ہی جاتے ہیں, تو ڈاکٹر کیا خود وہ ڈائگنوز کرتے ہیں, یا پیشنٹ خود محسوس کر سکتا ہے کہ اس کو یہ ضرورت ہے؟ پیشنٹ کئی بار محسوس کر سکتا ہے کہ اس کی RCT کی ضرورت ہے, مگر کئی دفعہ وہ غلط بھی ہوتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس, آپ کو جب بھی درد ہو یا آپ کو سینسیٹیوٹی ہو, تو آپ سیلف ٹریٹ کرنے کے بجائے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اور پھر آپ کو ڈاکٹر اس حساب سے مشورہ دیں گے. مگر کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو بہت شدید جیسے درد ہو رہا ہے, آپ نے سر نیچے جھکایا, سجدی کی حالت میں آپ کو بہت شدید درد ہو رہا ہے, یا آپ جب لیٹ رہے ہیں تو بہت شدید ہو رہا ہے, پین کلر سے نہیں اچھا ہو رہا ہے, یا آپ کے جو مسوڑے ہیں وہ تھوڑے سے پھول گئے ہیں, یا دانت کالا پڑ گیا ہے, آپ کو بڑا سا ہول نظر آ رہا ہے دانت میں, تو ان ساری شکلوں میں, مطلب زیادہ تر کیسز میں جب ایسا ہوتا ہے تو RCT کی ہی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, یہاں ایک تھوڑی میتھ ہے, وہ بھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب. جیسے کہ یہ ہم اب تو نہیں, مگر کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا روٹ کینال کیوں ہمیں ضرورت ہے کروانے کی, ہم اس دانت کو جو کہ ڈیمیج ہو چکا ہے اس کو نکلوا دینا ہی بہتر ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جی, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ دانت نہ نکلوانا پڑے. اچھا, کیونکہ آپ نے دانت جب نکال دیا تو اس کے بعد بہت سارے ایسی
چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. مثلاً آپ نے ایک دانت نکلوایا, اس کے اگل بغل کے جو دانت ہیں وہ ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں, وہ ہاں جی, تو وہاں پہ جو گیپ ہے وہ فل کرنے کے, اور جو اوپر کا دانت ہے جو اسپیس خالی کے, اس کے وہ دانت اوپر سے نیچے آنے لگتا ہے, تو اس کی وجہ سے اور بہت ساری پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دانت نکلوانے کی نہ سوچیں, پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنے دانت کو بچا لیں. باقی آپ جس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ دیکھ کے اور اسیس کر کے کہ کیا پروگنوسس ہے وہ آپ کو سجیسٹ کریں گے. رخصہ بھائی, اس میں مختلف جیسے کیریز ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی, تو ہم کیا مثلا اس ڈیزیز کو یا اس کنڈیشن کو کس طرح سے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں, روٹ کینال کی جو کازز ہیں, یا اس کو ڈائگنوز کس طرح سے ڈائگنوز کیا جائے گا؟ جی, روٹ کینال ڈائگنوز کرنے کے لیے کہ روٹ کینال کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, ہم ایکس رے کرتے ہیں. جی, ایکس رے کرتے ہیں, یا بہت شدید درد ہے, یا ہمیں ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ ہاں دانت پورا اوپر سے غائب ہے, کافی بڑا ہول ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک ڈینٹسٹ دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ ہاں اس میں RCT کی ضرورت ہے. یا کئی بار سوجن ہوتی ہے مسوڑوں میں, تو وہ بالکل جڑ کے حصے میں ہوتی ہے, تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں نیچے کچھ پس ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ جو پین درد ہے وہ محسوس ہوتا ہے, تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی چیز کھا رہے ہیں یا چیو کر رہے ہیں, یا اس طرف زیادہ تر مولرز ہی تھوڑا مسئلہ اس میں دیکھا جاتا ہے, آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں, تو اس میں کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے اس کے جیسے آپ نے اس کو چیو کیا یا بائٹ کیا تو جو درد محسوس ہوتا ہے, تو وہ کیوں, وہ انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جی, وہ کیا ہوتا ہے کئی بار کہ جو جڑ کے نیچے انفیکشن ہو جاتا ہے, پس بن جاتا ہے, تو آپ جیسے ہی بائٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اس حالت میں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ RCT کی ضرورت ہے مگر درد نہیں ہوتا ہے, صرف آپ کو سینسیٹیوٹی ہوگی گرم اور ٹھنڈے دونوں سے, ہاٹ اینڈ کولڈ سینسیٹیوٹی بوتھ ہوگی. اچھا, تو زیادہ تر جیسے آپ نے کہا کہ خود سے آپ علاج نہ کریں ڈاکٹر, تو خود سے جیسے سینسٹیوٹی کا تو کچھ گارگلز کچھ اس طرح سے اپنایا جاتا ہے نا, کہ آپ کوئی سالٹ ڈال کے کوئی اس طرح سے, یا ماؤتھ واش سے, اس پر بھی میں ضرور بات کرنا چاہوں گی ماؤتھ واش کی, کہ کچھ افراد جو ہیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو کیا وہ بہتر ہے یا نہیں, وہ تو ایک الگ بات ہے, اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. تو اس میں پھر آپ جیسے آپ نے ڈائگنوز کر لیا کہ روٹ کینال ہے, پھر اس کا کس طرح سے آپ کرتی ہیں, کیا وزٹس ہوتے ہیں یا سٹیجز ہوتی ہیں اس کی؟ جی دیکھیے, روٹ کینال میں سب سے پہلے ایک چیز میں کہنا چاہوں گی, اگر آپ روٹ کینال کروا رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے یہ ضرور پوچھیں کہ کراؤن اس میں لگوائیں یا بنا کراؤن کے بھی چل جائے. کئی بار دانت بہت ویک ہو گیا ہوتا ہے, آدھے سے زیادہ دانت کا حصہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے یا کہ کیڑا لگا ہوا ہوتا ہے, تو دانت کمزور ہو جاتا ہے. RCT کے بعد اگر آپ کراؤن نہ لگائیں تو وہ باقی حصہ بھی ٹوٹ کے گرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو RCT کے بعد جو ہے کراؤن لگوانا ضروری ہے, یہ میں کہنا چاہوں گی. اور RCT جو ہے سنگل سٹنگ میں بھی ہو سکتی ہے, 2 سٹنگ 3 سٹنگ میں بھی ہو سکتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے. کئی بار جو ہے پہلے سے دانت میں اگر RCT ہوئی ہے جو اچھے سے نہیں ہوئی تھی, اگر ہمیں اسے ریپیٹ کرنا ہے تو جو پہلے فلنگ ہے وہ نکالی جائے گی پھر, تو وہ تھوڑا سا لمبا پروسیس ہوتا ہے. مگر آپ کے کیس پہ وہ ڈپینڈ کرے گا. سنگل سٹنگ میں بھی RCT کی جا سکتی ہے اور 2 یا 3 سٹنگ بھی لگ سکتی ہیں. اچھا, عام طور پر کہا یہ جاتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اچھا اس کی RCT ہوئی ہے اور ایک ہی سٹنگ میں کر دی, تو وہ صحیح نہیں ہے, کہ اس میں آپ کو اوپن اس کو رکھنا ہے. یہ کیا ہے, اوپن کیوں رکھنا ہے؟ جیسے کہ آپ نے کر دیا, جیسے آپ نے کیا اوپن کر دی وہ روٹ جو ہے, اس کے بعد اس کو رکھنا کیا ضروری ہے, کیا دیکھتے ہیں؟ جی, جب نیچے پس بن جاتا ہے, جڑوں کے نیچے پس بن جاتا ہے, تو وہ ہم سنگل سٹنگ RCT اس حالت میں نہیں کرتے ہیں. اچھا, ہم اس کو پورا کلین کرتے ہیں اچھے سے, کچھ میڈیکیشنز وغیرہ ڈالتے ہیں, پھر پیشنٹ کو 3-4 دن بعد دوبارہ بلاتے ہیں, پھر دوبارہ کلین کرتے ہیں, تھوڑا دوبارہ جڑوں میں میڈیکیشن ڈالتے ہیں, اور پھر ہم اس کو ایٹ لیسٹ 15 ڈیز, ہم اگر پس ہے ایبسس ہے تو 15 ڈیز ایٹ لیسٹ ہم اس کو کلوز نہیں کرتے ہیں پرماننٹ فلنگ سے. اچھا جی, تاکہ وہ پورا اچھی طریقے سے ہیل ہو جائے, اور ایک ویٹ اینڈ واچ بھی رہتا ہے کہ درد ٹھیک ہوا نہیں ہوا, تو ہم اس حالت میں اوپن ہی رکھتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے اسٹیجز کی بات کی, تو وہ اسٹیجز کیا ہیں یہ, جیسے کہ روٹ کینال کی جو اسٹیجز ہیں, کیا وہ ہم عام جیسے ہم بات کرتے ہیں مختلف ڈیزیزز کے بارے میں, کہ اس میں کہ یہ سیویئر ہے یا ماڈریٹ ہے, مطلب
اس میں بھی کچھ اسٹیجز اسی طرح سے جی بالکل ہم کر سکتے ہیں اسٹیجز میں. جیسے کہ آپ کے دانتوں میں کیوٹیز ہوئی ہیں جی وہ اب اس حالت میں پہنچ گئی ہیں کہ اب فلنگ سے علاج ممکن نہیں ہے, بہت ڈیپ ہے, مگر کوئی پس یا ایپسس ایسا کچھ نہیں ہے, آپ کے جڑوں کے نیچے کوئی بھی پس نہیں ہے, کوئی سویلنگ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ سٹارٹنگ اگر آپ اس فیز پہ کرا لیں تو بہتر ہے RCT. پھر اس کے بعد کیا فیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کا جو ہے دھیرے دھیرے پس بننا سٹارٹ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا. پھر اس کے دھیرے دھیرے آپ کی جو ہے تھرڈ سٹیج آتی ہے کہ پھر آپ کی جو جڑوں کے آس پاس کی جو بون ہے وہ ڈیزالو ہونے لگے گی, وہ گھلنے لگے گی. پھر اور لیٹر سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو جڑ ہے وہ بھی نیچے سے ڈیزالو ہونا اور گھلنا شروع ہو جاتی ہے. اور اتنا کئی بار سوجن ہو جاتی ہے, اتنی سوجن ہو جاتی ہے کہ آپ کے مسوڑوں میں جو ہے آپ کو وہ نظر آئے گا جو ہے دانا سا اور پس, اور وہ سوجن رہے گی. اچھا. اور یہ سب لیٹ سٹیجز ہیں. یہ لیٹ سٹیجز ہیں. تو اگر جیسے کہ روٹ کینال نہ کرائی جائے, جیسے چلیے وہ تو ہم کمپلیکیشن پہ بعد میں آئیں گے, تو آپ نے اس طرح سے وہ ٹریٹ کر دیا, اس کو اینٹی بایوٹک وغیرہ کا کور دیتے ہیں یا جی اگر ضرورت ہوتی ہے تو دیتے ہیں, مگر ہمیشہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک. تو اس میں کوئی ہے کہ آپ روٹ کینال جو ہے وہ کس ایج میں آپ کرتے ہیں, یا چھوٹے بچوں کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے, یا ظاہر اولڈ مطلب جو سینئر ایڈلٹس ہیں انہیں بھی ضرورت ہو سکتی ہے, تو کیا خاص ایج اس میں ہے یا نہیں؟ نہیں کوئی ایج نہیں ہے. کئی دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ بچہ 14 سال کا ہے, ابھی 2 سال پہلے اس کو پرماننٹ ٹوتھ آیا تھا اور RCT کی ضرورت پڑ گئی. اچھا. اور چھوٹے بچوں میں بھی 3-4 سال 5 سال میں بھی کبھی جو پرائمری ٹوتھ ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ اتنے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں کہ فلنگ کرنا ان میں ممکن نہیں ہوتا ہے, تو چھوٹے بچوں میں بھی ضرورت پڑتی ہے. اور بڑے لوگوں میں بھی, مثلا اگر دانت اتنا خراب ہو گیا ہے آپ کا کہ وہ جو ہے نس تک پہنچ گیا ہے, یا آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, آپ گر گئے, وہ دانت ٹوٹ گیا, آدھا سے زیادہ ٹوٹ گیا, اگر نس ایکسپوز ہو گئی تو پھر جو ہے اس حالت میں ممکن نہیں ہوتا ہے کہ ہم فلنگ سے اس کو بچا پائیں. اچھا ٹھیک. اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ چوٹ لگ گئی یا انجری سے بھی پاسبل ہے. اچھا. تو اس کا بھی طریقہ کار وہی ہوتا ہے جیسے آپ عام جیسے روٹ کینال ہمارا سارا کانسیپٹ ہے کہ دانت جو بہت خراب ہے یا وہ اس میں کیوٹی ہے یا پھر ہمیں روٹ کینال کی ضرورت ہے. نہیں, اگر چوٹ لگ گئی ہے اور دانت میں فریکچر ہے اور اتنا ڈیپ فریکچر ہے کہ وہ نس تک پہنچ چکا ہے, تو اس حالت میں بھی ضرورت ہوتی ہے. کئی بار بچے گر جاتے ہیں, کوئی بڑا گر گیا, سامنے کے دانت آگے سے پورا آدھے ٹوٹ گئے, آدھے زیادہ, تو اس حالت میں نسیں کھل جاتی ہیں, تو پھر لازم ہے کہ آپ RCT کروائیے اور اس پہ کراؤن کیپ لگوائیے. ٹھیک. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ جو دانت تھے بعض اوقات آدھا جو ہے وہ ٹوٹ گیا یا فریکچر ہو گیا, صرف کئی بار کریک ہوتا ہے جو آنکھوں سے نہیں نظر آتا, ہمیں ایکس رے یا اور میتھڈس ہوتے ہیں جس سے ہم چیک کرتے ہیں, اس میں نظر آتا ہے, ورٹیکل وہ ہوتا ہے. اچھا کریک. جی. تو ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے ٹوٹ گیا دانت, تو کیا اس میں بھی آپ کراؤن کو پریفر کرتے ہیں, یا اس کو جیسے روٹ کینال کر کے تو کیا وہ اپنی واپس اس حالت میں آ جاتا ہے, ٹیتھ جو ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے, یا نظر آنے میں یا کچھ؟ جی نظر آنے میں بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا کراؤن لگانے کے بعد. اچھا جی ٹھیک. تو کراؤن لگانا ضروری ہے؟ کراؤن لگانا ضروری ہے کیونکہ RCT کے بعد جو دانت ہوتا ہے وہ برٹل ہو جاتا ہے, اور وہ اگر آپ کراؤن نہ لگوائیں تو کچھ سال میں وہ اپنے آپ ہی ٹوٹ کے نکلنے لگتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ مطلب کون سے ایسے پیشنٹس ہیں جو زیادہ رسک ہوتا ہے جن میں کہ ان کو روٹ کینال کرنی پڑے, جیسے کہ ڈفرینٹ بیماریاں کرونک ہیں, جیسے کہ ڈائبٹیز ہے یا مطلب اس طرح سے, تو اس میں آپ نے نوٹ کیا کہ کچھ نہیں ایسا تو کچھ ان میں انفیکشن ریٹ زیادہ ہے, یا گمز کی پرابلم جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتی ہے؟ گمز کی پرابلم زیادہ ہیں, یا اگر ڈائٹ آپ کی ایسی ہے کہ آپ بہت اسٹکی فوڈ لے رہے ہیں, یا آپ کی ڈائٹ میں فلورائڈ کم ہے, کسی وجہ سے اگر آپ کو کیوٹیز زیادہ ہو رہی ہیں تو پھر ظاہر ہے روٹ کینال کی بھی چانسز ہوں گے, اگر کیوٹیز ہو رہی ہیں بہت اور وہ ڈیپ ہیں کافی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے ڈائٹ کی بات کی تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اسٹکی ڈائٹ تو آپ نے جیسے بتا دیا, ہائی شوگر کنٹینٹ یا اسٹکی, تو اس میں تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین بھی کر دیجئے, کیونکہ ہم کہ کون سی ایسی ڈائٹ ہے, کون سی, یا
وہ مثال کے طور پر جی جیسے آپ کا پیزا ہو گیا، چپس ہو گئے، آپ کا برگر ہے، آپ کا پاستا ہے، میگی ہے، یہ اور وائٹ سلائس بریڈ ہے، بسکٹس ہیں، یہ ساری چیزیں جب آپ کھاتے ہیں تو دانتوں پہ چپک جاتی ہے. اگر آپ نے فوراً برش نہیں کیا تو وہ وہاں رہیں گی اور پھر وہ اس میں جو ہے مائکرو آرگنزم گرو کریں گے اور کیوٹیز شروع ہو سکتی ہیں. یا آپ اگر بہت فریکوینٹلی کھا رہے ہیں، جیسے ہر 2 گھنٹے ہر 1 گھنٹے کچھ کھا رہے ہیں، آپ صحیح سے کلا نہیں کر رہے، برش نہیں کر رہے، وہ کھانا تھوڑا بہت چپکا رہ جا رہا ہے، اور یا آپ شوگر کنٹینٹ زیادہ ہے، جوس بہت لے رہے ہیں، میٹھا بہت کھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں. اچھا اس سے ہو سکتا ہے. تو یہ جوسز وغیرہ جو لیتے ہیں جیسے بازار کے جوسز وغیرہ، تو اس سے بھی ایسا ہے؟ ہاں شوگر کنٹینٹ اس میں زیادہ ہوتا ہے. تو اگر آپ بہت فریکوینٹلی لے رہے ہیں، جیسے آپ کی عادت ہے آپ 2 بار 3 بار لے رہے ہیں برابر، اور پھر ایسے ہی چھوڑ دے رہے ہیں، آپ کلا بھی نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد، تو پھر اس کی وجہ سے تو کیریز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کیوٹیز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. کیوٹیز کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اسپیشلی جیسے چاکلیٹ کے حوالے سے بھی جب بات کی جی ہاں جاتی ہے. چاکلیٹ میں نے مس کیا، چاکلیٹ ہے، چاکلیٹ بھی ہے. جی اس میں کچھ جیسے بچوں کینڈیز بچے لیتے ہیں بہت زیادہ. ہاں اور یہ جتنے چویبل ہوتے ہیں مگر پھر بھی کئی بار اگر بچہ اس کو چبا کے کھا رہا ہے وہ تو چپک جاتی ہے تھوڑا بہت. پھر بھی اس میں شوگر تو ہے ہی. جتنی بار ہم کھاتے ہیں، جو منہ کا جو پی ایچ ہوتا ہے، پی ایچ کو میں عام لفظوں میں نہیں بتا پاؤں گی، وہ کم ہو جاتا ہے، ایسیڈک ہو جاتا ہے. تو اس ایسیڈک حالت میں جو ہے کیوٹیز کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو جب ہم کھائیں کچھ تو یہ دھیان رکھیں کہ ایک بار کلا ضرور کر لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ بچوں کو بھی جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے چاکلیٹ کھائی ہے تو ودن 5 منٹس اگر آپ برش کر لیں گے یا آپ جیسے آپ نے کہا کولی کر لیں گے تو اس سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں. مگر پھر بھی اگر شوگر کنٹینٹ آپ بہت زیادہ لے رہے ہیں تو وہ اچھا نہیں ہوتا ہے. اس کی آپ کی جو امیونٹی بھی کم ہوگی اس سے. اور ویسے بھی بچوں کی بات کی جائے تو چاکلیٹ کے 5 منٹ کے اندر کہاں جاتے پاسبل نہیں ہوتا. کئی بار بچے کھا کے ایسے ہی سو جاتے ہیں. ایسے سو بھی جاتے ہیں. پھر وہ جو ٹیسٹ ہے اس پہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی تو جیسے کھایا ہے تو ہم کیسے وہ کر سکتے ہیں کہ ٹیسٹ تو آنا شروع. آئس کریم کی بات کریں، ہاں آئس کریم اس میں بھی ایسا ہی میٹھا ہی ہے وہ بھی، مگر آئس کریم یہ کہ آپ کے دانتوں پہ چپکتی نہیں ہے. مگر یہ جو باقی چیزیں میں نے بتائی نا، یہ دانتوں پہ رہ جاتی ہے کھانے کے بعد. جیسے آپ اگر پیزا وغیرہ کھائیں گے، پاستا، چاکلیٹ، یہ کچھ نہ کچھ رہ جائے گا. ایک فون ہے کال، ہم چلیں گے اپنے لسنرز کی طرف، سنتے ہیں. لائن جو ہے کٹ آف ہوگی، جیسے ہی آئے گی دوبارہ کال تو ہم آپ کی طرف ضرور آئیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ ہے کہ کوئی ایسی چیزیں جیسے ڈائٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ اسپیشلی یہ دیکھنا ہے کہ اس کے جو شوگر کانٹینٹس ہیں وہ کم ہوں، کوشش یہ کرنی چاہیے. کاربوہائیڈریٹس کا تو اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. کاربوہائیڈریٹ یہ جو ہم یہ ساری چیزیں لیتے ہیں، آپ کے بریڈ ہے، وائٹ بریڈ ہے، کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہی ہوتا ہے. یا روٹی آپ جو کھا رہے ہیں وہ میدے کی کھا رہے ہیں، ان سب چیزوں میں زیادہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی ڈائٹ کی طرف یہ دیکھنا ہے تاکہ ہم جو کہ کچھ کیا کافی پینفل اور روٹ کینال کی جب بات کی جائے تو وہ ہوتا ہے ایک سنتے بھی ہوئے، اور پھر جو انفیکشن ہے ہمارے جو دانت ہیں ان کی کنڈیشن بھی اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہے جیسے آپ نے ہمیں بتایا. تو تبھی آپ اس پروسیجر زیادہ تر کیسز میں یہ دیکھتی ہوں کہ لوگ جب اگنور کرتے ہیں کہ انہیں درد ہو رہا ہے یا کئی سالوں سے ڈینٹسٹ کے پاس نہیں گئے، سینسیٹیوٹی ہے وہ نہیں جا رہے، اس کو اگنور کر رہے ہیں، تو وہ پھر روٹ کینال کی نوبت آ جاتی ہے. اگر آپ جلدی چلے جائیں ڈاکٹر کے پاس تو شاید فلنگ سے ہی وہ بچ جائے. جی تو آپ اس کو اگنور نہ کریں. اگر آپ کو کسی بھی طرح کا درد ہے، سینسیٹیوٹی ہے، تو آپ ضرور دکھوا لیں ایک بار. اچھا ٹھیک. کہ اگر ویسے اگنور کر دیا جاتا ہے وہ کچھ ہوم ریمیڈیز کرنے کے بعد تھوڑا سا بھی آپ کو ریلیف ہوتی ہے. خود ہی کئی بار لوگ پین کلر لیتے رہتے ہیں، 1 ہفتے 10 دن لے لی، خود ہی اینٹی بایوٹک اسٹارٹ کر لی. یہ بھی صحیح ہے. بہت بار دیکھا جاتا ہے کہ اچھا درد ہے تو ہم تھوڑے دن اینٹی بایوٹکس لے کے پھر ہم ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے، تو وہ علاج نہیں ہے. اس سے کچھ دن آپ کو جو ہے پین میں آرام رہے گا مگر وہ اس کا علاج نہیں. ٹھیک. اس لیے ڈرے بغیر آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا ضرور ہے. اور بالکل یہی ہم بات کر رہے ہیں
کہ روٹ کینال ہے کیا. یلا یا شباب. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. صاحب اب ہم تھوڑی سینسٹیوٹی پر بات کرنا چاہوں گی کیونکہ کافی سارے جو کوسچنز تھے لاسٹ ٹائم جو پروگرام تھا اس میں بھی ہمارے لسنرز نے پوچھا کہ یہ ہوتی کیوں ہے. جی سینسٹیوٹی دیکھیے جب آپ کے جو دانت ہیں وہ اگر گھس جائیں گے یا اگر آپ کے گم ڈیزیز ہے آپ کو مسوڑے آپ کے خراب ہیں مسوڑے نیچے چلے گئے ہیں آپ کی جڑ دکھ رہی ہے تو جڑوں میں ہوتی ہے سینسٹیوٹی یا دانت اگر گھس گئے ہیں تب ہوتی ہے. جو دانت کی جو باہر کی لیئر ہوتی ہے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے اس کی باہر کی لیئر کو ہم انامل کہتے ہیں. اگر وہ فلی انٹیکٹ ہے تو آپ کو سینسٹیوٹی نہیں ہوگی مگر اگر کسی وجہ سے آپ کے دانت گھس گئے ہیں تو میں آپ کو وہ وجہ بھی بتا دیتی ہوں. کئی بار لوگ ہارڈ برش یوز کرتے ہیں اور بہت فورسفلی برش کرتے ہیں اور وہ جو طریقہ ہوتا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی دانت گھس جاتے ہیں. یا کئی بار لوگوں کو ہم برکسزم کہتے ہیں اس کو دانت کٹکٹانے کی دانت بہت ٹائٹ بند کرنے کی اور کچھ بچے آواز تو اس کی کئی بار لوگوں کو تکلیف بجنے کی بہت زور سے کلینچ کر کے تو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. یا کھانے میں ہم بہت زیادہ ایسیڈک چیزیں لے رہے ہیں جیسے یہ سافٹ ڈرنکس وغیرہ بہت زیادہ لے رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی دانت کی جو اوپر کی انامل جو لیئر ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. جوسز بہت زیادہ لے رہے ہیں یہ ساری وجہ ہوتی ہے. اچھا یہ جوسز جو فریش جوس بھی لیں تو اس سے بھی نہیں فریش جوس میں تو اگر آپ شوگر نہیں ایڈ کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر اگر آپ یہ جو ہائی شوگر کانٹینٹ والے جو جوس ہوتے ہیں یہ مطلب یہ جو ہم آن اس میں کاؤنٹر سے مطلب اٹھاتے ہیں مارکیٹ سے تو وہ والے ڈینجرس ہو سکتے ہیں. اور سافٹ ڈرنکس بہت زیادہ جو نقصان دہ ہوتی ہیں. آپ لیں کبھی کبھی لے لیں یہ اس کو ایک عادت نہ بنائیں. ٹھیک اس میں جو بچوں میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے نا سینسٹیوٹی نا جیسے آپ نے کہا کہ وہ انیمل جو ہے وہ اس کا تو بچوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. جی بچوں میں بھی ہوتا ہے. کئی دفعہ جو ہے بچے جو ہے بوٹل کی عادت ہوتی ہے بہت سارے بچوں کو یا وہ کھانا ایسے نہیں کھا رہے ہیں پیس کے کھا رہے ہیں بوٹل لے کے رات میں سو جا رہے ہیں تو کیوٹیز بہت سارے دانتوں میں ہو گئی ہیں. اور تو کیا ہوتا ہے اس سے انیمل ہٹ گیا اگر آپ کا کیوٹیز ہے یا دانت گھس گیا ہے یا بہت زیادہ کیوٹیز ہیں تو سینسٹیوٹی ہوگی. پھر جیسے اپنا فیڈر بچے لیتے ہیں کیا عام طور پر تو 3-4 ایئرس تک لے ہی لیتے ہیں بچے نا تو اس میں اگر کیوٹیز ہو جاتی ہیں اگر جیسے 2 سال میں ہو گئی کیوٹیز تو پھر آپ کیا کرتی ہیں ان کیوٹیز کا کیا ان کی فیلنگ مطلب کیا کیا جاتا ہے؟ 2 سال کے بچے کی فیلنگ کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے. بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ 2 سال کے بچے کو ہے فیلنگ مگر اگر ہے تو پھر وہ جنرل انیستھیزیا میں ہی کرنا پڑتا ہے اگر بہت زیادہ. کئی بار ایسے کیسز ہوتے ہیں 3 سال کا بچہ ہے 4 سال کا بچہ ہے اس کے 8 دانت خراب ہیں اور وہ کوآپریٹو نہیں ہے تو پھر ایسی حالت میں جنرل انیستھیزیا میں ہم لوگ ایک ہی دن میں کئی سارے دانتوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہاں پر جیسے بچوں کے جو ٹیتھ ہیں ان میں تھوڑا سا بلیکش لائنز جو نظر آتی ہیں بہت سارے بچے ایسے دے وہ کیا ہے کس چیز کی ڈیفیشنسی ہے؟ وہ ملکی ٹیتھ میں ہی ہوتے ہیں زیادہ تر. بلیکش لائن فلوروسس ہو سکتی ہے یا اور بھی ہو سکتا ہے کہ کلیننگ نارمل کلیننگ کی ضرورت ہو. اچھا. یا کیریز ہوں. اچھا کئی ساری وجہ ہو سکتی ہیں. رنگ جو ہے ان کا جو وہ بلیکش تھوڑا جیسے کیریز کیریز ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جب کیریز سٹارٹ ہوتی ہیں تو وہ پہلے ہی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے دانت جو ہے ہالو ہو گیا یا اس میں وہ پہلے تھوڑا کلر چینج ہوتا ہے تھوڑا وائٹش یلوئش سا ہوگا براؤن اسپاٹ ہوگا بلیک اسپاٹ ہوگا یا پھر اس کے بعد جا کر کے وہ ڈکے اسٹارٹ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک. ابھی جیسے آپ نے بتایا پیرنٹس ہے ظاہر وہی دیکھتے ہیں نا بچوں کے کس طرح کے ٹیتھ ہیں کیا ہے بچہ صحیح طرح سے ظاہر بتا بھی نہیں پاتے تو کیا پیرنٹس جو کیا نوٹ کریں تو ڈینٹسٹ کے پاس لے کر جائیں؟
آپ چیک کریے, آپ کو کہیں بھی اگر براؤن بلیک اسپاٹ نظر آئے یا آپ کو دانت سفید نہیں ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کھانا جم رہا ہے, یا کوئی بھی وائٹ یلو چیز کچھ بھی آپ کو جمع دکھ رہی ہے, یا بچہ پین بتا رہا ہے یا کہہ رہا ہے مجھے یہاں سے دقت ہو رہی ہے, یا آپ کو مسوڑے پھولے ہوئے لگ رہے ہیں, لال لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ, یا اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کوئی دانت وائٹ نہیں ہے, تھوڑا یلو پیچ ہے یا تھوڑا وائٹش سا ہو رہا ہے, آپ تھوڑا اس میں آپ کلر میں چینجز دیکھ رہے ہیں, یونیفارم کلر نہیں ہے اس کا, تو ایسی حالت میں آپ لے جائیے. اچھا جی, یا اور بھی بہت ساری کچھ ہیبٹ ہے, اگر بچے میں تھم سکنگ کر رہا ہے, یا آپ دیکھ رہے ہیں دانت بہت زیادہ ٹیڑھے میڑھے ہیں بچے کے, تو اس حالت میں یہ ساری چیزیں جو اچھا, جو بالکل جو تھم سکنگ ہے, یہ کوئی فنگر بھی بچوں کا بہت زیادہ, تو اسے کس طرح سے آپ کیا پیرنٹس کو کیا ایڈوائز کرتی ہیں کہ کس طرح سے وہ اس ہیبٹ کو دور کر سکتے ہیں بچوں سے, کیونکہ یہ بہت مشکل ہے اور اس پہ اکثر پیرنٹس جو ہیں وہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, مگر بچے جو ہیں انہیں چھڑانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں یہ جیسے ہمارے پروگرام کے تھرو میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ اس کا حل کیا ہے. بچے اگر چھوٹے ہیں تو آپ فنگر پہ, نیلز پہ ایک نیل پینٹ آتا ہے, آپ کو کسی بھی فارمیسی پہ مل جائے گا, ٹھیک ہے, وہ لگائیں تو وہ کافی بہت کڑوا ہوتا ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, تو وہ بچہ جیسے ہی چوسنے کی کوشش کرے گا اسے کڑوا لگے گا اور وہ نہیں. مگر یہ چھوٹے بچوں کے لیے, اگر بچہ 2-3 سال کا ہو گیا ہے, 3 سال کے بچہ جا کے خود ہینڈ واش کر سکتا ہے سوپ سے, تو وہ اس سٹیج پہ پھر یہ جو ہے کام نہیں کرتا ہے یوزولی. تو پھر کچھ انگوٹھے میں کچھ لگانے کی اپلائنسز ہوتی ہیں کہ وہ بچہ انگوٹھے سے نکال نہ پائے یا پورے ہاتھ میں, یا بہت اگر بچہ اور بڑا ہو گیا تو پھر منہ کے اندر ہم کچھ ریموویبل اپلائنسز لگاتے ہیں, یا اور لیٹر سٹیج میں کہ اتنا بڑا بچہ ہے 5-6 سال 7 سال کا کہ وہ بچہ منہ سے بھی نکال سکتا ہے, تو پھر فکسڈ اپلائنسز لگاتے ہیں ہم کہ وہ بچہ نکال ہی نہ پائے, اور جب بھی وہ تھم ڈالے اس کو وہ تار جو ہے چبھے اور وہ نہ ڈالے. تو صبح لاسٹ ٹائم پروگرام میں ہمارے ان کا نام تھا محمد احمد, ان کا ایک سوال تھا تو میں نے رکھ لیا, تو آپ سے ابھی پوچھنا چاہوں گی. انہوں نے کہا کہ میرے جو دانت ہیں ایک دم سے سینسٹیوٹی ہو گئی تھی, سڈن سینسٹیوٹی ہو گئی, کچھ پتہ نہیں چلا, تو وہ میں پوچھوں گا کہ کیوں سڈن سینسٹیوٹی, آہستہ آہستہ نہیں جیسے کہ کبھی ہوتا ہے, تو اچانک کیا مطلب اس کا؟ اچانک اگر جیسے کہ آج آپ ٹھیک تھے, کچھ گھنٹے بعد آپ کو, یا کل, تو ہو سکتا ہے آپ نے کوئی بہت ہارڈ چیز کھائی ہو تو آپ کا دانت میں آپ کے کریک آ گیا ہو, یا کوئی فلنگ پہلے رہی ہو دانت میں وہ ٹوٹ کے نکل گئی ہو. اچھا, یہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہے. یا کہیں آپ نے RCT کروائی ہو کسی دانت میں, تو وہ اس کی فلنگ نکل گئی ہو, یا وہ ٹوٹ گیا ہو, یا کراؤن کریک ہو گیا ہو, یہ ساری وجہ ہو سکتی ہیں. اچھا, کہ ایک دم سے تو پھر آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ وہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کیا کیس ہے, اس حساب سے پھر جو ہے اگر فلنگ کی ضرورت ہے, یا RCT یا نارمل کلیننگ کی ضرورت ہے, یا کراؤن RCT صحیح نہیں ہوئی تھی پہلے, کراؤن نکل گیا ہے, تو وہ اس حساب سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ جیسے کہ جس میں کہا کہ ایک مت بھی ہے کہ آپ دانت نکلوا دیں, وہ زیادہ بہتر ہے کہ روٹ کینال جو کرائی جائے, تو آپ نے جیسے بتایا اور بالکل وہ صحیح پوائنٹ ہے, مگر اس میں سے میں یہ پوچھنا چاہوں, جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو ٹیتھ ہیں وہ اس اسپیس کو کور کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں, کہ تو اس میں کیا پھر آپ کیا کرتے ہیں اس اسپیس کو, اگر خدا نخواستہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ دانت خراب تو پھر آپ نکال دیتے ہیں, نکالنا ہی پڑتا ہے, پھر آپ کیا کرتے ہیں اس اسپیس کو کور کرنے کے لیے؟ پھر اس کے کئی سارے وہ ہو سکتے ہیں. آپ اگر فکسڈ لگوانا چاہتے ہیں پروستھیسس, اچھا, تو امپلانٹ ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ باقی لیفٹ اور رائٹ کا جو دانت ہے اس کو لے کے برج لگا سکتے ہیں, یا ریموویبل پارشل ڈینچرز ہوتے ہیں, لگانے نکالنے والے جو دانت ہوتا ہے وہ لگا سکتے ہیں. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ امپلانٹ کیا ہے, کیا اس میں امپلانٹ ویسے عام جنرلی اگر میں جیسے سن رہی ہوں تو میں کہوں کہ اچھا امپلانٹ کر دیا, کوئی چیز اٹھائی ہے اور وہ جیسے, تو اس میں صحیح آپ سمجھ رہی ہیں, وہ یہی ہوتا ہے, کیونکہ جو دانت کا باہر کا حصہ ہوتا ہے, جو آپ کو دانت نظر آتا ہے, اس کو اب آپ آرٹیفیشل لگا رہے ہیں تو اس کو کچھ سپورٹ چاہیے.
اچھا. تو عموماً تو جڑیں ہوتی ہیں, جڑوں کے اوپر آپ کا دانت ہوتا ہے, تو وہ ہم جو ہے ایک اسکرو جیسی سی چیز ہوتی ہے, مطلب اسکرو نہیں ہوتی ہے, وہ ہم ڈرل کر کے اس کو جو ہے ہڈی میں ڈالتے ہیں, اور پھر جب وہ ہیل ہو جاتا ہے پھر اس کے سپورٹ پہ ہم جو ہے دانت لگاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لیفٹ اور رائٹ کے دانت کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دانت نکل گیا, آپ ایک امپلانٹ کروائیے اور وہاں وہ لگوا لیجیے. اچھا ٹھیک. تو اس میں جو امپلانٹ ہے اس میں کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے؟ جی, اس میں ٹائم لگتا ہے, لمبا پروسیجر. اچھا جی, سرجری کی ضرورت پڑتی ہے جی, مگر لوکل اینستھیزیا میں ہی کیا جاتا ہے. اچھا, لوکل اینستھیزیا میں ہی, کیونکہ اس کی آج کل جیسے بہت وہ ہے کہ پہلے تو ایسے وہ لگا لیے جاتے تھے نا, اب یہ امپلانٹ کروانے کا جو ہے وہ زیادہ ٹرینڈ ہے, مگر یہ کہ کچھ مطلب ڈرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. ہاں, مگر امپلانٹ زیادہ بہتر آپشن ہے ریموویبل سے. جی. اچھا, تو کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ آپ اگر وہ لگانے نکالنے والا جو ہوتی ہے ڈینچر جو, تو وہ آپ کے باقی دانتوں کے حصے کو کور کرے گا, آپ کے مسوڑ کو کور کرے گا. اچھا. کیونکہ اسے سپورٹ چاہیے باقی اس سے, تو آپ کو پھر کھانے پینے میں دقت ہوگی, جتنے بار آپ کھائیں گے آپ اس کو نکالیں گے پھر, اور اس سے جو اس کا جو اس کی وجہ سے کئی بار نا بون جو نیچے کی ہوتی ہے, جو دانت نکلا ہے وہ بون ڈیزالو ہونے لگتی ہے. ہاں, وہ نیچے جانے لگتی ہے, یا جو باقی دانتوں سے جس سے سپورٹ لیا ہے ان میں کئی دفعہ کچھ ہلنے لگتے ہیں دانت, اگر صحیح طریقے سے نہیں بنی ہوئی ہے. تو یہ سارے یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے, اور بہت انکمفرٹیبل بھی ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے بھی. جتنی بار آپ کھائیں گے آپ اس کو نکالیں گے, پھر آپ اس کو لگائیں گے, آپ کہیں باہر گئے ہیں تو پھر وہاں اس کو نکالنا لگانا. اس سے نہیں, جیسے امپلانٹ تو تھوڑا ڈفرینٹ ہے, مطلب وہ فکس بھی کر دیتے ہیں نا. فکس کر دیتے ہیں, مگر وہ برج ہوتا ہے. آپ ایک دانت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, اگر آپ کا ایک دانت نکلا ہے, آپ کا لیفٹ اور رائٹ کا دانت بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے, تو برج لگانے کے لیے آپ کو پہلے وہ دونوں دانتوں کی RCT کرنی پڑ سکتی ہے, یا RCT نہیں بھی کریں تو آپ اس کو تھوڑا ریڈیوس کریں گے, اس کو دانت کو چھوٹا کریں گے, پھر اس کے اوپر کراؤن لگائیں گے. تو جو دو دانت آپ کے بالکل ہیلدی تھے, آپ نے ان کے اوپر بھی کراؤن لگا دیا. اچھا, ٹھیک, اس لیے یہ مشکل ہے. تو یہ جو ڈر ہے تھوڑا سا وہ بھی پھر بنتا ہے. اگر وہ دونوں دانتوں میں بھی آلریڈی کیڑا لگا ہوا ہے, وہ بھی RCT ہوئی ہے, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. جی ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے بتایا کہ ایک تو سینسٹیوٹی کی ہم نے بات کی جو کہ بہت زیادہ کامن ہے, اور کچھ بھی خود سے ہی ہم اندازے لگا لیتے ہیں کہ اچھا آج یہ کھایا یا یہ کچھ ڈرنکس, مطلب کچھ بھی ہے تو اس سے سینسٹیوٹی زیادہ ہو گئی. مگر جیسے آپ کے ایکسپیرینس میں آتے ہیں کہ بچوں میں جب سینسٹیوٹی, بچوں کی بات اس لیے زیادہ کر رہی ہوں کہ وہ پیرنٹس جو ہیں وہ اسی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنی بات کچھ بھول جاتے ہیں, تو انہیں ایک تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. جیسے وہ تو کس طرح سے بچے کمپلین کرتے ہیں, ذرا آپ تو ایکسپیرینسڈ ہیں تو میں پوچھوں گی کہ انہیں کیا محسوس ہوتا ہے, یا کس طرح سے وہ کمپلین کرتے ہوئے آتے ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے, بچے بہت کم ہی بتاتے ہیں کہ سینسیٹیوٹی ہو رہی ہے. وہ بس کھائیں گے نہیں, یا اس طرف سے نہیں کھائیں گے, کہیں گے درد ہے, یا چڑچڑے رہیں گے, یا بس کہیں گے میں اس طرف سے نہیں کھا پا رہا ہوں, درد ہو رہا ہے, اور وہ دانت بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر پاتے ہیں کئی بار, بس وہ کہیں گے اس طرف درد ہو رہا ہے یا تکلیف ہو رہی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ پوائنٹ آؤٹ تو نہیں کر پاتے, اور سینسیٹیوٹی بھی لفظ وہ نہیں استعمال کرتے بچے, وہ پین ہی بتاتے ہیں. یہ پین, حالانکہ وہ درد نہیں, وہ ایک عجیب طرح کی ایک فیلنگ ہے. جی. اور اس کو بھی آپ جیسے ایج تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, اگر سینسیٹیوٹی ہے تو کیا وہ آٹومیٹیکلی کم ہو جاتی ہے, یا اس کے لیے پھر ضرور ہمیں ڈینٹسٹ کے پاس جانا؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وجہ کیا ہے. اچھا, ٹھیک, تو اس پہ علاج ڈپینڈ کرے گا. تو اس میں بھی آپ جیسے بچوں کا ہے تو اس کے وہ پورے ایکس رے اور اس کے ڈائگنوسس کے لیے, یا جیسے اگر خدا نخواستہ روٹ کینال کی ضرورت پڑے تو آپ ایسے ہی کرتے ہیں؟ نہیں, بچوں میں ہم لوگ جو پرائمری ٹوتھ ہوتے ہیں وہ دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو کیویٹیز ہیں وہ کتنی ڈیپ ہے, تو ایکس رے ضرورت نہیں ہوتی ہے بچوں میں کئی بار کرنے کی. تو پھر کس طرح سے روکا کیسے جاتا ہے کہ سینسٹیوٹی کو اسٹاپ کیسے آپ کرتے ہیں؟
جو وہی جو وجہ ہے، اگر کوئی کیڑا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، صرف فلنگ کی ضرورت ہے تو ہم فلنگ کر دیں گے اور سینسٹیوٹی ختم ہو جائے گی. اگر روٹ کینال کی ضرورت ہے، کیوٹی جو تھی بہت ڈیپ تھی، تو پھر ہم روٹ کینال کرتے ہیں، اس کے بعد کراؤن وغیرہ لگاتے ہیں، سینسٹیوٹی ٹھیک ہو جاتی ہے. یا کئی بار اگر مسوڑا نیچے آ گئے، جڑیں دکھ رہی ہیں تو جڑوں میں بھی سینسٹیوٹی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کی فلنگ وغیرہ ہم لوگ کچھ کرتے ہیں. یا کئی بار فلیپ دے کے بھی اس کو جڑوں کو کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک، بالکل اسی طرح سے آپ وہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کس طرح سے ہم اس سینسٹیوٹی سے بچ سکتے ہیں. پریونٹیو میجرز جو ہیں تو وہ کیا ہر ایج گروپ کے لیے ایک جیسے ہوں گے یا وہ ڈفرینٹ ہوں گے؟ جیسے ہم بچوں کی بات کریں یا ایڈلٹس کی بات کریں یا اس طرح سے. ایڈلٹس میں جو زیادہ تر جو وجہ ہوتی ہے سینسٹیوٹی کی، وہ کیڑے کئی دانتوں میں لگے ہوئے ہیں، یا کئی بار لوگوں کے دانت گھس جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا، بہت فورسفل لوگ برش کرتے ہیں، ہارڈ برش یوز کرتے ہیں اور غلط طریقے سے کرتے ہیں، تو کئی سارے دانت اس کی وجہ سے گھس جاتے ہیں. تو وہ آپ کو کیوٹی جیسا نہیں لگے گا، بالکل نارمل دانت کا کلر ہوگا، کیوٹیز نہیں ہوگی، مگر دانت گھسے ہوئے ہوں گے. یا دانت جو لوگ کٹکٹاتے ہیں ان کے بھی گھس جاتے ہیں دانت. تو اس میں کوئی خاص بیماری ہوتی ہے؟ کیونکہ اکثر وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے دانت جو کیے جاتے ہیں تھوڑے، تو وہ شاید کوئی انڈر لائن کوئی کاز ہو، کوئی وجہ ہو. کئی بار وجہ ہوتی ہے، مثلاً اور اسٹریس مین. بالکل اسٹریس میں تو دیکھنا نیل بائٹنگ بھی ہے، اور اس میں یہ بھی مین جو وجہ ہے وہ اسٹریس ہی ہے. باقی اور بھی جیسے اگر ایپیلیپسی وغیرہ ہو رہی، مگر وہ تو پھر تھوڑے دیر کے لیے ہوتی ہے، اس سے اتنا کچھ نہیں ہوتا ہے. مگر یہ جو اسٹریس کی وجہ سے جو لوگ دانت کٹکٹاتے ہیں نا، وہ اس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس میں پھر آپ اسی طرح سے مطلب دیکھتے ہیں کہ کیا کیوں ایسا ہو رہا ہے. جی وہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک. یہ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی ہو سکتا کہ یہ جو کیا یہ بہت زیادہ بری چیز ہے، جیسے سینسٹیوٹی ہے، دانتوں کی جو زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، تو کیا ان کی کوئی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ کمپلیکیشنز تو ہو بھی سکتی ہیں، اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. مثلاً کیسے؟ جیسے کئی بار نا دانت لوگوں کے گھس جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ گھس جاتے ہیں، جیسے اوپر سے گھس جائیں گے یا سامنے بغل کی طرف سے، تو وہ اس کو پھر کئی بار ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسپیشلی یہ جو فورسفل برشنگ جو میں نے بتائی، اور دوسرا بریکسزم جو دانت جو کٹکٹاتے ہیں، اس کی وجہ سے جب دانت بہت گھس جاتے ہیں تو پھر آپ کو اگر 8-10 دانت آپ کے گھس گئے ہیں تو یا آپ ان پہ فلنگ کریے یا آپ ان پہ کراؤن کیپ لگائیے. ہاں ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گی، یہ دانت جو گھسنے کی وجہ کئی بار جو آکلوژن ہوتا ہے، مطلب ہمارا جو اوپر کا جبڑا اور نیچے کا اس کا آپس میں ریلیشن صحیح نہیں ہے، دانت کچھ ٹیڑھے میڑھے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ایسا ڈیپ بائٹ ہم بولتے ہیں کئی بار، اس کی وجہ سے بھی نیچے کے آگے کے دانت گھس جاتے ہیں اوپر سے. جی کہ وہ اوپر میں پریس ہو رہے ہیں. ہاں جی، کیونکہ آپ کے نیچے والے دانت اوپر کے دانت سے ٹکرا رہے ہیں. اچھا. تو پھر ایسے میں جو ہے کئی بار RCT کرنی پڑ جاتی ہے، اور پھر کراؤن لگائیے، آپ اس کو کریکٹ کریے، یا آکلوژن بھی کریکٹ کرنے کی اگر ضرورت ہے. ٹھیک. اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وجہ کیا ہے. جی. اور پھر ہمیں خود بھی جیسے پتا ہوتا ہے تھوڑا بہت، یہ اندازہ ہے اس طرح. تو اس میں جو میں اب تھوڑی جیسے ہم جو ہوم ریمیڈیز استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا کہتے ہیں. جیسے عام طور پر کہ نمک پانی میں ڈال کے اور اس کے گاگلز کر لیے جائیں یا کیا، تو کچھ ایسی چیزیں بھی پوچھوں گی کہ کیا کریں اگر تھوڑا بہت پین ہے یا کچھ سینسٹیوٹی کچھ کم ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ نمک پانی سے گارگل کرنا ٹھیک ہے، اچھا ہے. کئی بار وہ فائدے مند ہو سکتا ہے، کئی بار وہ فائدے مند نہیں ہو سکتا. تو اچھا جی، فائدہ مند ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. اچھا نہیں آپ کریں، مگر اگر وہ آپ جو پین ہے یا سینسٹیوٹی ہے اگر وہ پھر بھی رہ رہی ہے تو آپ ضرور ایک بار مشورہ کر لیں. کسی ڈاکٹر کو دکھا لیں، ڈینٹسٹ کو. اچھا. ٹھیک.
اور اس طرح سے ہم پھر اس میں سے نکل سکتے ہیں. تو اس میں ہم پریونٹیو میجرز کے طور پر آپ سے پوچھیں یا کون سی ایسی احتیاط کی جائیں کہ ہم یہاں تک نہ پہنچے, یعنی ہمارے جو ٹیتھ ہیں وہ سینسٹیو نہ ہوں, اور پھر سینسٹیوٹی بھی ایک وجہ ہے روٹ کینال تک پہنچنے کی, تو کیا ایسا کیا جائے؟ میں ایک بات کہنا چاہوں گی, سینسیٹیوٹی وجہ نہیں ہے روٹ کینال کی, مطلب جیسے انفیکشن ہو رہا ہے, ہاں اگر کیوٹی ہے کچھ ہے تو سینسیٹیوٹی دیکھیے اس کے بھی ریزنس ہوتے ہیں. تو اب جیسے میں نے بتایا آپ کو, اگر آپ کے دانت کٹکٹا رہے ہیں ایسا آپ کو ہے تو آپ جائیے ڈینٹسٹ کے پاس دکھائیے, وہ آپ کو جو ہے اس کے لیے نائٹ گارڈ دیں گے تو اس سے آپ کے دانتوں کو نقصان نہیں ہوگا. یا آپ کو اگر مسوڑوں میں تکلیف ہے, آپ دیکھ رہے ہیں مسوڑے لال ہیں, مسوڑوں سے خون آ رہا ہے, تو اس کا مطلب آپ کو گم ڈیزیز ہے, کچھ گم میں مسوڑوں میں مسئلہ ہے, تو آپ جائیے کلیننگ کی ضرورت ہے, کلین کروائیے یہ سب. اور جیسے کہ میں نے ڈائٹ کی بات کی کہ سافٹ ڈرنکس بہت زیادہ نہ لیں, ٹھیک ہے, اور بہت فریکوینٹلی اگر آپ کھا رہے ہیں کچھ تو آپ اس کو ہر بار کلین کریے اپنے دانتوں کو. ٹھیک, کلیننگ جو بہت امپورٹنٹ. اور سب آپ نے برشنگ پر بہت زور دیا ہے کہ سینسٹیوٹی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہارڈ برش یا بہت زیادہ فورسفلی, تو کس طرح سے پھر کون سے برش جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں؟ سافٹ برش یوز کریں. 3 طرح کے برش ہوتے ہیں, سافٹ, میڈیم, ہارڈ. SMH کئی بار لکھا ہوتا ہے, کئی بار تو سافٹ آپ برش یوز کریے اور اس کو بہت تیز مت کریے, 2 منٹ تک کریے مگر بہت تیز مت کریے کہ آپ بہت جلدی جلدی ہاتھ ہلا رہے ہیں یا بہت دبا کے کر رہے ہیں, یہ نہ کریے آپ. اور آپ جو اپنے جو ہاتھ ہیں وہ آپ اس کو لیفٹ رائٹ مت ہلائیے, اوپر نیچے ہلائیے یا سرکولر موشن میں کریے برش, لیفٹ رائٹ نہیں کریے. ٹھیک ہے, آپ اس کو اوپر نیچے اور سرکولر موشن میں برش کریے. ٹھیک. تو سب ایک جب سے لاسٹ ٹائم کا مجھے وہ آپ کا پوائنٹ کہ آپ اینگل پہ کیجیے 45 اینگل, ٹھیک ہے, اس کے بھی کوئی خاص وجہ؟ ہاں, اس سے گم کلیننگ بہت اچھی ہوتی ہے, اور 2 دانت کے بیچ میں جو گم کا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے وہ بہت اچھے سے کلین ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ کے مسوڑے ہیلدی نہیں ہیں, مسوڑے آپ کے نیچے چلے گئے, آپ کی جڑیں کھل گئی تو آپ کو سینسیٹیوٹی ہوگی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, یہ ہمارا جو سارا ہم اس پورے کرائسس سے بھی نکلے, کووڈ نکل رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ویکسینیشن کا, تو اس میں بھی آپ نے کیا نوٹ کیا؟ آپ کے پاس جیسے ظاہر ہے بہت ٹائم پر جو ڈینٹسٹ کے پاس جو وزٹس تھے وہ بھی بند رہے اور اس طرح, تو پھر آپ کیا ایڈوائز کرتی رہی اپنے پیشنٹس کو؟ ظاہر ہے آن فون لائن تو آپ لے رہی تھی جی, تو کیا آپ کہتے تھے کہ اگر کوئی اس طرح کی کمپلین کرتا ہے تو کیا ایڈوائز کرتی تھی آپ؟ جی, اب جیسے اگر کسی نے کہا کہ پین ہے, بہت سیویئر پین ہے کہ بندہ سو نہیں پا رہا ہے, پین کلر لیے پھر بھی پین نہیں ٹھیک ہوا, 3-4 دن آرام تھا پھر بھی, تو اس حالت میں تو ہم بلاتے تھے اپنے پاس. مگر اگر پین کم تھا کہ آپ نے پین کلر لیا 1-2 دن 3 دن, پین سبسائڈ کر گیا, آپ کے 10-15 دن نکل گئے, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. یا کئی بار ہم نے پیشنٹ کو بلایا اور ہم نے اینٹی بایوٹکس دی, پین کلرز دی, اور پین کچھ 1-2 مہینے کے لیے سبسائڈ کر گیا. اور پھر بیچ میں ایسا بھی ہوا تھا کہ ہم لوگ لے بھی رہے تھے کیسز, بیچ میں یہ تھا صرف ایمرجنسی ٹریٹمنٹ الاؤڈ تھا. سینسیٹیوٹی کے لیے بھی ہم پوچھ کے کہ کیا وجہ ہے, آپ کو کوئی دانت ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے یا کوئی ہول ہے بہت بڑا دانت میں, ایسا کچھ ہے. مگر اگر گم ڈیزیز کی وجہ سے تھی سینسیٹیوٹی تو ہم نہیں بلا رہے تھے اس حالت میں. اچھا, ٹھیک. تو ابھی جیسے آپ نے کہا کہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور تو اس طرح سے سینسیٹیوٹی کم ہو سکتی, جیسے شوگری جو فوڈز ہیں اس میں ڈرنکس بھی شامل ہیں اور سافٹ ڈرنکس بھی, کاربونیٹڈ ڈرنکس بھی. تو لسنرز, اگر آپ کوئی بھی سوال, جیسے کہ ہمیں 2-3 دفعہ بلنک ہوا مگر وہ کال ہم تک نہیں پہنچ پائی, اور کوئی سوال پوچھنا, اچھا ایک ہمارے پاس ہیں, یہ ہیں شاہد سلطان اعظمی صاحب. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ دانتوں میں کیڑا لگ جانے کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تو ہم نے ڈسکس کی, مگر پھر بھی اور دانتوں کو سفید رکھنے کے لیے کیا کریں, اور آخر میں دانتوں کو مضبوط اور صحت مند رکھنے کے لیے کون سی خوراک استعمال کی جائے؟
3 क्वेश्चंस हैं. अच्छा, तो मैं आखिरी सवाल से स्टार्ट करती हूँ कि कौन सी चीजें यूज करें मजबूत रखने के लिए. आप फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, और आप जो ब्राउन ब्रेड लें या वाइट ब्रेड भी ले रहे हैं तो कभी कभी लें, रोज या तीनों टाइम वाइट ब्रेड ना लें. और जैसे कि मैंने बताया हाई शुगर कंटेंट वाली कार्ब वो सब चीजें ना लें. और विटामिन डी का ख्याल रखें कि आपका विटामिन डी लेवल ठीक है कि नहीं है. ठीक है, आप चेक कराएं, जरूरत हो तो सप्लीमेंट लें. सिट्रस फ्रूट्स लें, खट्टी चीजें लें, लेमन है लेमनेड बना के लें. या विटामिन डी आप नेचुरल सोर्सेज में भी होता है, जैसे सालमन फिश है, मशरूम है, इन सब चीजों में भी विटामिन डी कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो वो लें. और विटामिन सी के लिए आप खट्टे फ्रूट्स जो हैं, आंवला है, लेमन है, ऑरेंजेस हैं, ये सारी चीजें लें. और बाकी फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप ज्यादा से ज्यादा. ठीक. और एक ये कि दांतों को सफेद रखने के लिए, सफेद रखने के लिए आप देखिए घर में आप उसको सफेद नहीं कर सकते. कई बार नेचुरली भी दांत पीले होते हैं किसी के नेचुरल, तो वो आप उसको घर में सफेद नहीं कर सकते और उसकी जरूरत भी नहीं है. मगर अगर आप ब्रशिंग सही नहीं हो रही है तो अच्छी तरीके से ब्रश करें. या आप चाय कॉफी कुछ इस तरह की चीजों से आप स्टेन हो जा रहे हैं तो फिर वो आपको डेंटिस्ट के पास ही क्लीन कराना होगा. अच्छा, तो ये मेन जो रीजन होता है स्टेनिंग का वो ये भी होता है, ये टी, कॉफी, कहवा, ये सब चीजें, या स्पाइसेस हम लेते हैं जो खानों में, उसकी वजह से भी स्टेनिंग हो जाती है. और पहला सवाल था कि जो कीड़ा लग जाता है, कैविटीज हो जाती है, तो उसके लिए भी अलामतें क्या? अलामतें ये कई बार तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, पेन भी नहीं होगा. ठीक है, आपको बस नजर आएगा अगर आप देखेंगे ध्यान से. वो भी कई बार नजर भी नहीं आता है, पीछे के दांत अगर हैं तो, या 2 दांत के बीच में है. या आपको पेन हो सकता है, सेंसिटिविटी हो सकती है, ठंडा पानी आपको लगेगा. अच्छा, जी ठीक. तो ये सारी अलामतें. तो वही जैसे आपने बताया कि किस तरह से सारा, अब शाह सुल्तान आज़मी साहब आपको और हमारे तमाम लिसनर्स जो कि हम बार बार यही बात पूछते भी हैं, तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहबा ने हमें बड़ी डिटेल में हमें बता दिया है कि किस तरह से बचा भी जा सकता है अपनी डाइट के हवाले से, कि क्या हम किस तरह की डाइट हमें इस्तेमाल करनी है. और कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, उनमें से एक है कि रूट कैनाल, जिससे मुझे खुद भी डर लगता है वैसे रूट कैनाल. तो आप भी मेरे लिस्टर हमारे हैं, तो मेरा ख्याल है हर एक का यही होता है. डॉक्टर साहब बस सामने बैठी है, तो ऐसा होता है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल होता है. शायद मुझे भी अगर रूट कैनाल करानी पड़े कभी फ्यूचर में तो मैं एक बार सोचूंगी. जी, क्योंकि आपको कई बार जाना पड़ता है, कभी 2 या 3 बार जाना पड़ सकता है, और फिर आधे 1 घंटे मुंह खोल के बैठे रहना आसान नहीं होता है. मगर अगर जरूरत है तो आप जरूर करा लें, एक्सट्रैक्शन तक की नौबत ना आने दें. और बिल्कुल कि अपने जो दांत हैं वो सेफ भी जरूर करवाइए. और हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप एनेस्थीसिया अगर दिया जाएगा तो आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी. बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया देने से या आरसीटी कराने से आंखें कमजोर हो जाएंगी और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. कि वो ऐसी साइड्स पर जैसे लगाते हैं, कहते हैं कि वो पूरी जो सुन हो जाती है. अगर डेंटिस्ट ने सही तरीके से लगाया है, सही से किया है जो तरीका है, तो कुछ भी नहीं होता है. ठीक जी. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. जी लिसनर्स, ये प्रोग्राम जो है वो रिपीट किया जाएगा. अगर आप दोबारा सुनना चाहें तो आप रिपीट में ये प्रोग्राम सुन सकेंगे. सैटरडे को सुबह 10 बजे यानी 10 AM पर, और संडे यानी इतवार के दिन संडे रात 11 बजे आप ये प्रोग्राम रिपीट में सुन सकेंगे. और डॉक्टर साहब एक बार फिर मैं आपसे क्या एडवाइस क्या करेंगे? मेरी हर बार भी यही एडवाइस होती है, इस बार भी यही रहेगी कि अपने दांतों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें. आप 2 बार कम से कम ब्रश करिए, एक बार सुबह नाश्ते के बाद और रात में सोने के पहले. डिनर और स्नैक्स जो भी आपको लेना है, उसके बाद फाइनल जो चीज हो वो ब्रश हो. और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करिए. और डाइट जैसे मैंने बताया उसका ख्याल रखिए, हेल्दी फूड लें आप, जंक बहुत ज्यादा ना लें. और अपने विटामिन डी लेवल्स का ख्याल रखें. अच्छा, ठीक है. विटामिन सी जो खट्टी फ्रूट्स हैं वो ज्यादा इंक्लूड करें. विटामिन डी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनके, मशरूम और सालमन फिश. अच्छा, ये आप लें ज्यादा. ठीक है.
یہ سب چیزیں. اور ہاں کہ آپ ہیزیٹیٹ نہ کریے، کہ ڈریے نہیں آپ کہ آپ کو درد ہو رہا ہے ڈینٹسٹ کے پاس جاؤں گا، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. تو آپ ڈرے نہیں، آپ سال میں ایک بار اگر جا سکتے ہیں تو ویسے بھی ایک سال میں آپ جا کے ایک روٹین چیک اپ کروا لیں کہ سب ٹھیک ہے نہیں. کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کیڑا ہے دانت میں، بہت بڑی کیوٹی بھی ہوتی ہے مگر وہ اس میں کوئی پین نہیں ہوتا ہے اور بالکل پتہ نہیں چلتا ہے. جی مگر وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں جب تو ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بات کی کہ اپنا جو فالو چیک اپ کروانا ہے، تو روٹین میں بھی اگر آپ کو نہیں ہے تو کتنے عرصے کے بعد ہمیں اپنے 1 ایئر پہ میں ریکمینڈ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، بچوں کا بھی اور ہاں بچوں کا بھی. اچھا جی. تو اس میں آپ بہت ساری ایسی چیزوں سے جو کہ آگے چل کے تھوڑی کمپلیکیٹ کر جاتی ہیں تو اس سے بچ سکتے ہیں. جی کئی بار ایسا ہوتا ہے 5-6 دانتوں میں کیوٹیز ہیں اور پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے کہ اگر درد نہیں ہو رہا یا سینسٹیوٹی نہیں ہے، نہیں ہوتا ہے. جب کیوٹی شروع ہوتی ہے تو کوئی پین نہیں ہوتا ہے. جی ٹھیک. اور اس طرح بچوں کا پین تو کافی لیٹ سٹیج ہوتی ہے جب اندر تک چلی جائے یا کچھ، تو پھر آپ فیلنگ کرتے ہیں. پھر فیلنگ کرتے ہیں یا کئی بار فیلنگ سے نہیں بھی بات بنتی ہے تو روٹ کینال کرنی پڑتی ہے. روٹ کینال، کیونکہ روٹ کینال کا پھر دوبارہ سے وہ ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جیسے کہ ہم اگر پہلے ہی جیسے بتایا ہے ڈاکٹر زینب نے کہ ہم خیال رکھیں برشنگ کا، اور یہ کہ کس طرح سے اگر کوئی کیوٹی ہے یا کچھ سینسٹیوٹی ہے تو فوراً ڈینٹسٹ کے پاس جائیں. فوراً ڈینٹسٹ کے پاس جائیں، ایک بار دکھوا لیں. کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ وہ کس وجہ سے ہے. آپ نے ٹھیک ہے نمک پانی ڈال کے کلا تو کر لیا، مگر اگر آپ کے مسوڑے نیچے کھسکے میں ہیں، جڑیں آپ کی کھلی ہوئی ہیں یا دانت گھسے میں، تو وہ نمک پانی کے اس سے نہیں ٹھیک ہوگا. یا کوئی کیوٹی ہے اس کی وجہ سے سینسٹیوٹی ہے تو وہ بھی نمک پانی سے آپ کلا کریں گے، یا آپ نے لونگ کا تیل کچھ لگا لیا تو اس سے وہ کیوٹی بھرے گی نہیں. ٹھیک ہے، یا وہ ریورٹ بیک نہیں ہوگی، وہ بڑھتی رہے گی. ہاں کچھ دن کے لیے کچھ دیر کے لیے آپ کو آرام مل جائے گا، مگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور ہمیں بہت ساری ڈیٹیل میں ہمیں بتایا، خاص طور پر روٹ کینال کی جیسے آج ہم نے بات کی، سینسٹیوٹی کی بات کی. بہت شکریہ آپ کا. فوزیہ شفیق ہمارا آج کے پروگرام آپریٹر جاسم الحداد اور ڈاکٹر زینب ملک کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، گرمی بہت ہے، پانی ضرور پیجیے، اور اگر آپ نے ویکسینیشن ابھی تک نہیں کروائی ہے تو ضرور رجسٹریشن کروا لیجیے، اور انشاءاللہ پھر ہم اس پورے کرائسس سے نکل سکیں گے 100% انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.